अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करते हैं नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आज सूरह तकवीर की तफसीर करेंगे इंशाल्लाह। हम ग्रुप पे जो लफ्जी तर्जुमा पोस्ट किया गया था, आई होप कि आपने वो सुन लिया होगा। सूरह तकवीर इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज लपेट दिया जाएगा। आयत नंबर 1 से लेकर 3 तक। व इज़न नुजूमु इंक़दरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत, जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब सितारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे। सूरह तकवीर मक्की है और इसमें 29 आयत और 1 रुकू है। तकवीर का मतलब होता है लपेट लेना, लपेट देना, लपेट लेना। टू फोल्ड या टू रैप अप, ठीक है। और शम्स सूरज को कहते हैं अरबी ज़बान में। तो हम जब कहते हैं, हम कहते हैं सूरज निकला, है ना, मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी ज़बान में सूरज जो है वो मुअन्नस है। इसलिए जो कुव्विरत है ग्रामर वालों के लिए कि ये हिया का सीगा है, ठीक है। और माजी, माजी में बात हो रही है कि जब सूरज लपेट दिया गया। तर्जुमा जो है हमें मिलता है मुस्तकबिल में। ये क़यामत तो भी कायम नहीं हुई है ना, लेकिन ये कुरान का उसलूब है कि जब कोई बहुत ही शॉर्ट चीज़ के बारे में जो आने वाली है, मुस्तकबिल में आएगी, लेकिन अटल है, हकीकी है, शॉर्ट है, तो उसके लिए फिर माजी का सीगा इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इंसान का जो माजी में कोई जो वाक़या हुआ है, वो तो ऐसी हकीकत होती है ना जिसको कोई झुटला नहीं सकता, ठीक है। तो इसी तरह ये जो क़यामत की बात की जा रही है, ये सारे जो मंजर कशी की गई वो क़यामत के बारे में की गई है ना। तो ऐसी हकीकत है क़यामत भी जैसे कि तारीख या हिस्ट्री। जैसे तारीख और हिस्ट्री को झुटलाया नहीं जा सकता, इसी तरह क़यामत की हकीकत को भी झुटलाया नहीं जा सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक चीज़ हो चुकी हो, अब उसके बारे में बात की जा रही है, जबकि अभी तो क़यामत आई नहीं है ना। तो ये कुरान का एक तरह से यकीन दिलाने वाला अंदाज है। तो फरमाया कि जब तारे बेनूर और सूरज लपेट दिया जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी की मुस्नद अहमद की हदीस है कि अगर कोई अपनी आंख से क़यामत का मंजर देखना चाहे तो वो सूरह तकवीर, सूरह इंफ़ितार और सूरह इंशिक़ाक़ को पढ़ ले। सूरह तकवीर तो अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह तफसीर, आगे चल के फिर सूरह इंफ़ितार और सूरह इंशिक़ाक़ भी आएंगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई वाज़ेह तौर पर कोई लफ्ज़ी तस्वीर देखना चाहता है, क़यामत की विजुअलाइज करना चाहता है, तो फिर ये 3 सूरतें देख ले, सूरह तकवीर, सूरह इंफ़ितार और सूरह इंशिक़ाक़। तो इन सूरतों में जिस मंजर को पेश किया गया है वो क्या है? क़यामत कुबरा की अलामात हैं।
یعنی اس دن ہر چیز تباہ و برباد کر دی جائے گی، حتیٰ کہ انسان سے زیادہ طاقتور مخلوقات بھی۔ جبال کا نا الجبال سیرت، تو پہاڑ جو مضبوطی کی علامت سمجھے جاتے ہیں تو وہ تو انسان سے کئی گنا زیادہ طاقتور شے ہے اللہ کی بنائی ہوئی، تو وہ بھی جو ہے تباہ و برباد کر دی جائیں گی، تو پھر انسان کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی کہ سورج کی روشنی زائل ہو جائے گی، ستارے ٹوٹنے لگیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زلزلے آئیں گے، انسان، جن اور پالتو اور جنگلی جانور آپس میں مل جائیں گے، لوگ اپنی قیمتی مال سے بے خبر ہو جائیں گے، سمندر میں آگ لگے گی جس کے شعلے آسمان تک جا رہے ہوں گے، زمین پھٹنے اور آسمان ٹوٹ کر گرنے لگے گا، تند و تیز ہوا سے تمام جاندار مر جائیں گے۔ تو سورہ تکویر اس صورت میں ایک آپ شروع کی آیات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے، اور پھر آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اثبات یعنی اقرار، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور دونوں ہی چیزیں ایمان کا لازمی حصہ ہیں، یعنی رسالت پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ تو اس صورت کی ابتدائی آیات میں قیامت کے دن واقع ہونے والی 12 چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ مطلب پہلی 6 چیزیں جو ہیں پہلی مرتبہ سور میں پھونکے جانے کے وقت ہوں گی، اور آخری 6 چیزیں جو ہیں وہ دوسری بار سور پھونکے جانے کے وقت ہوں گی، یعنی پہلی 6 چیزیں جو ہیں وہ دنیا سے متعلق ہیں، اور بعد کی 6 چیزیں جو ہیں وہ آخرت سے متعلق ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جیسے جیسے آئیں گی تو پھر ہم دیکھیں گے اس کو۔ تو اس وقت ہر جان نے جو دنیا میں کمائی کی ہوگی اس کی حقیقت اس کے سامنے آ جائے گی۔ ابھی جیسے ہم پہلی 3 آیت کر رہے ہیں تو اس میں کون سی 3 چیزیں ہیں جو پہلی مرتبہ سور میں پھونکے جانے کے وقت ہوں گی، یا جن کا دنیا سے تعلق ہے کہ اذا الشمس کوورت کے سورج کے لپیٹ دیا جانا، پھر وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ستارے جو ہیں وہ ماند پڑ جائیں گے، اور تیسرا کیا ہے کہ جب پہاڑ جو ہیں وہ چلا دیے جائیں گے۔ تو جس طرح سر پر امامہ باندھا جاتا ہے یا پگڑی باندھی جاتی ہے، تو آپ دیکھیں وہ لیئر آفٹر لیئر جو ہے کورنگ ہوتی ہے، اسی طرح سورج کو روز قیامت لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا، جس سے اس کی روشنی جو ہے وہ از خود ختم ہو جائے گی۔ چاند کا بھی یہی حال ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشمس والقمر مکوران یوم القیامت، بخاری کی حدیث ہے، قیامت والے دن چاند اور سورج لپیٹ دیے جائیں گے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کو لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تاکہ مشرکین جو ان کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی چاند اور سورج کو پوجا کرتے تھے نا، تو مشرکین جو ان کی عبادت کیا کرتے تھے وہ مزید ذلیل و خوار ہوں، وہ جن کو دنیا میں جو ہے اپنا خدا اور معبود بنائے بیٹھے تھے، آج وہ بھی ان کے ساتھ جہنم میں جو ہے ان کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ تو قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، نہیں سوری حدیث کا مفہوم ہے، قرآن ہی میں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہے۔ پھر روز قیامت ستارے جو ہیں جھڑ کر گر جائیں گے، ان کی روشنی اور چمک دمک ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ رکھا ہے نا، وہ زمین کو اسٹیبلائز کر رہے ہیں، وہ ٹائم ہم بات کر چکے ہیں کہ پہاڑ جو ہیں وہ ایز اے پیک کام کرتے ہیں کہ
جیسے کہ وہ چارٹ پیپر جب دیوار پر لگایا جاتا ہے تو جو پنز اس کو ہولڈ کر رہی ہوتی ہیں، وہی کام بالکل یہ پہاڑ کر رہے ہیں کہ وہ زمین کو پن اپ کیا ہوا ہے، انہوں نے اسٹیبلائز کیا ہوا ہے اور ہلتی جلتی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ رکھا اور زمین میں وہ کشش رکھی ہے جو انہیں باندھ کر رکھی ہوئی ہے، جو فورس آف گریوٹی، جو کشش ثقل ہے، اس نے پہاڑوں کو اپنی جگہ قائم رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے دن وہ کشش جو ہے، فورس آف گریوٹی جو ہے، کشش ثقل ختم ہو جائے گی اور یہ مضبوط پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ذرہ ذرہ ہو کر ہواؤں میں اڑیں گے حتیٰ کہ سراب ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ یہ سورج، ستارے، پہاڑ، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق، ٹھیک ہے؟ جو بھی ان کے اندر، جیسے سورج کے اندر جو آب و تاب ہے، جو تپش ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے۔ ستاروں کے اندر جو ایک روشنی ہے، ٹھنڈک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت ان کے اندر۔ پھر پہاڑوں کے اندر جو ایک مضبوطی، جماؤ، ٹھہراؤ، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے۔ تو کیا ہوگا؟ جو کب سے سن رہے ہیں کہ قیامت آئے گی آئے گی آئے گی، اب وہ آ گئی۔ یہ اسی وقت کی منظر کشی ہو رہی ہے نا، قیامت کھڑی ہوگی۔ اب کیا ہے کہ جو صلاحیتیں تھیں سب واپس لے لی جائیں گی ان سے۔ مخلوق کی جو صلاحیتیں جو ان کو دی گئی تھیں، now it's time to wind up، وہ صلاحیتیں واپس لے لی جائیں گی، اب ان کا کام ختم ہو گیا۔ بالکل آپ ایسے دیکھیں کہ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، قدرت کا روٹ ورڈ جو ہے وہ قاف دال را۔ قدورت ہم کہتے ہیں گدلا ہو جانا، قدورت، دل میں قدورت آ گئی ہے۔ What does that mean؟ کہ دل میلا ہو جانا، گدلا ہو جانا، بے نور ہو جانا۔ بالکل وہی ستاروں کا معاملہ ہوگا، یا گر جانا، ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طرح ان سے ہم اپنی انسان کی زندگی کی طرف تھوڑا سا ریفلیکٹ کر سکتے ہیں کہ انسان کی جو 70-80 سالہ زندگی ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اس کو بھرپور صلاحیتوں سے نوازتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ with as time passes by، ایک ایک کر کے صلاحیت جو ہے وہ گرتی چلی جاتی ہے یا واپس لے لی جاتی ہے نا؟ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دن انسان کی جو کتاب زندگی ہے اس کو بھی لپیٹ لیا جاتا ہے، وائنڈ اپ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ فرمایا اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ انسان کی کتاب زندگی جب لپیٹ لی جاتی ہے تو وہ دن کون سا ہوتا ہے؟ اس کی موت کا دن ہوتا ہے، اور جس کی موت ہو گئی تو اس کی تو قیامت کھڑی ہوگی، ہے نا؟ آیت نمبر 4-6، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ تو اشارو عطلت مطلب قیامت کے دن بدحواسی کا عالم جو ہے اس کا ذکر فرمایا۔ زمانے جاہلیت میں عربوں کا سب سے قیمتی سرمایہ چند دنوں بعد بچہ جننے والی اونٹنیاں ہوا کرتی تھی۔ اشارو جو ہے 10 ماہ کی بالکل فل ٹرم نیئر ٹو ڈیلیور اونٹنی ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس نے قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کرتے ہوئے اونٹنیوں کے چھوڑنے کا ذکر کیا ہے، یعنی قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے بدحواسی کا یہ عالم ہوگا کہ انسان اپنا قیمتی مال و دولت
लावारिस छोड़ देगा, तमाम जंगली जानवर जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे और हर तरफ नफसा नफसी का आलम होगा। तो ये जो उत्तिलत उत्तिलत जिससे हम कहते हैं ना मअत्तल, जो ऊँटनियां होंगी उनको क्या होगा, मअत्तल कर दिया जाएगा, यानी तातील या छुट्टी हम कहते हैं ना, उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। मतलब कोई उनकी टेक केयर करने वाला नहीं होगा। जो मोस्ट वैल्यूड असेट होती थी एक अरब की, एक अरब के रहने वालों के लिए जो है ये मोस्ट ट्रेजर्ड असेट थी उनकी, एक 10 माह की बच्चा जनने वाली ऊँटनी फुल टर्म, तो वो जो है अब उनके लिए मीनिंगलेस हो जाएगी जब क़यामत की हौलनाकियां जो है वो शुरू होंगी। तो इज़ल वुहूशु हुशिरत, तो इससे क्या पता चलता है कि वहशी जानवर जो हैं, जो एक दूसरे के खून के प्यासे, जो एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, वो भी जो है इस क़यामत की हौलनाकी में एक तरफ जमा होकर खड़े हो जाएंगे। मतलब शेर और बकरी एक साथ खड़े हो जाएंगे, इनको एक दूसरे से खतरा लाहक नहीं होगा। यानी बकरी को ये नहीं होगा कि शेर मुझे खा लेगा, क्योंकि वो खुद दम बखुद होंगे कि क्या मामला होने जा रहा है। और ऐसा तो हम काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में और देखते हैं कि जब जंगल में जो है कोई आग लग जाती है या कोई सैलाब आ जाता है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, मतलब कोई एक नेचुरल डिजास्टर होता है, तो सारे जानवर जो है एक जगह जमा हो जाते हैं। फिर कोई ये नहीं देखता कि मतलब एक दूसरे को जो है मार डालेगा और खा जाएगा या कुछ है, नहीं, वो सब एक तरफ हो जाते हैं। तो यही चीज, इसी चीज की मंजरकशियां की गई, वैदल वुहूश हुशिरत, जब वहशी जानवर जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो इससे पता चला कि क़यामत की हौलनाकी जो है उसको जानवर भी महसूस करेंगे। जब जानवर उसको महसूस करेंगे तो फिर इंसान के एहसासात का क्या हाल होगा उस वक्त। और फिर फरमाया इज़ल बिहार सुज्जिरत, जब समंदर भड़का दिए जाएंगे। और समंदर भड़का दिए जाने की क्या नौयत होगी वो भी हम देखते हैं। बट दुआ हमको ये मांगनी चाहिए कि जब ये सारा मंजर जो है मतलब धर्म भरम हो रहा होगा, एक्सटर्नल बाहर का मंजर जो है धर्म भरम हो रहा होगा, तो अल्लाह ताला तो ऐसा करम फरमाना कि हमारे अंदर जो है सुकून कायम हो, कि हम अपने तौर पर मुतमईन हो कि अल्लाह अल्लाह का शुक्र, मैंने अल्लाह के दिए हुए अहकामात पर अमल किया, अल्लाह का शुक्र मैं नमाज पढ़ने वाली थी, अल्लाह का शुक्र मैं सदका देने वालों में शुमार होती थी, अल्लाह का शुक्र मैंने जिहाद में हिस्सा लिया। मतलब इस तरह से इंसान के बाहर भले इतनी क़यामत के दहशत कायम हो रही हो, लेकिन अंदर से इंसान मुतमईन हो। तो अल्लाह ताला हमें ऐसा सुकून नसीब फरमाए। इशारू जो है, इशारू वो अशराउ की जमा है। अशरा ये ऊंट जो होता था अरब का बेहतरीन माल है, और 10 महीने की हामला ऊँटनी दूध और बच्चे की तवक्को पर बहुत ज्यादा अजीज होती है। लेकिन क़यामत के हौलनाक ज़ल्ज़लों के वक्त ऐसे नफीस और अजीज माल को भी कोई नहीं संभालेगा। यानी अपनी कीमती और महबूब तरीन चीज को भी इंसान जो है वो भूल जाएगा। हर एक को अपनी पड़ी होगी और बस मेरी जान जो है वो बच जाए। फिर जंगल के वहशी जानवर जो एक दूसरे से दूर भागते हैं उस घबराहट में जमा हो जाएंगे कि कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। जैसे हमने भी बात की कि सख्त सैलाबों में ये मंजर नजर आता है हमें कि सांप एक किनारे पर, मतलब लकड़ी का एक तख्ता होता है जिसके एक किनारे पर सांप है और दूसरे पर इंसान बैठा होता है, या शेर और बकरी वो साथ साथ बैठे होते हैं। तो हर एक को अपनी जान की फिक्र होती है। फिर समंदरों में अल्लाह ताला के हुक्म से आग भड़क उठेगी। अब देखिए ये जो जमीन है इसका शेप क्या है, गोल है या कह लें कि ओवल है, जैसा भी, मतलब एक राउंड शेप है, ठीक है। तो इसका जो ऊपर का जो क्रस्ट है, जो ऊपर की जो सतह है वो क्या है, मिट्टी और पानी। जो इसका अंदर है, जो इसका सेंटर है, वस्त, या जिसका कोर कहेंगे, उसमें क्या है, उसमें आग है।
بٹ وہ آگ اتنی زیادہ مطلب ڈیپ ہے کہ جو اوپر سمندر اور ہے اس تک اس کا کوئی اثر پہنچتا نہیں ہے. لیکن قرآن ہی ہم کو بتاتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو آگے ہم پڑھیں گے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچ ڈالا جائے گا، کھینچا جائے گا. تو آپ دیکھیں کسی گول چیز کو جب آپ فلیٹ آؤٹ کریں تو جس کا سینٹر ہے وہ اس کا پھر اوپر آ جائے گا. جب زمین کو کھینچا جائے گا تو اس کے اندر جو آگ کا گولا ہے اس کے بالکل سینٹر میں وہ پھر سمندر کے بالکل سطح پر آ جائے گا. تو ایسا سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا چولہا ہے جس پر کہ آپ نے ایک پانی کا دیگچہ رکھا ہوا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ سمندر کا جو پانی ہے وہ کھولنے لگے گا، یا یہ جو پانی ہے وہ کیا ہے، اس کے کانسٹیٹوئنٹ کیا ہے؟ ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن، H2O جو کیمیکل کمپوزیشن ہے. یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن دونوں گیسز کیا ہیں؟ ایک بھڑکنے والی، ایک بھڑکانے والی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ تابع کیا ہوا ہے کہ اگینسٹ دا نیچر وہ مل کر جو ہے وہ پانی بناتی ہیں جو کہ آگ کو بجھانے والا ہے. بٹ دونوں کی اپنی اپنی تاثیر ہے. ہائیڈروجن جو ہے وہ بھڑکنے والی گیس ہے اور آکسیجن جو ہے وہ بھڑکانے والی ہے. تو جب سب چیز دھرم برم ہو رہی ہے، تتر بتر ہو رہا ہے، تو پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ آپس میں ہی یہ گیسز جو ہیں وہ سمندر میں جو ہے آگ بھڑکانے کا کام دے دیں، ہے نا. تو واللہ عالم یہ چیز جو یہاں پہ فرمایا گیا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اس سے دونوں ہی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. تھوڑی سی بات اس پر کرتے ہیں کہ یہ جو وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، جب گابن اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی. تو ہم نے جیسے کہا نا کہ یہ 10 مہینوں کی حمل والی اونٹنیاں اس سے مراد ہیں. ایسی اونٹنیاں جن کے وضع حمل کا وقت جو ہے وہ بہت قریب ہو. تو عربوں کے ہاں ایسی اونٹنیاں جو ہیں بہت قیمتی سمجھی جاتی تھیں، اس لحاظ سے وہ لوگ اس کی خصوصی حفاظت اور خدمت کرتے تھے. مطلب سمجھیں کہ یہ ان کا لائف سٹاک ہوتا تھا. جیسے آج سٹاک میں لوگوں کے پیسے لگے ہوتے ہیں تو ان کا جو سرمایہ ہوتا تھا یہی لائف سٹاک کی شکل میں اسی طرح سے ہوتا تھا. تو دنیا میں اپنے سٹاکس کی دنیا گزارتے ہوئے اپنے سٹاک سے تو بڑی فکر رہتی ہے انسان کو، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو ہولناکی کی وجہ سے انسان صرف اور صرف اپنی جان کی خلاصی کا متلاشی ہوگا، باقی ساری فکریں وہ بھول جائے گا. تو آیت میں اس حوالے سے قیامت کی ہولناک کیفیت کی تصویر دکھائی گئی ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو بہت قیمتی اونٹنیاں بھی لاوارث ہو جائیں گی، انہیں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا. ظاہر ہے اس وقت جب کہ خود عورتوں کو اپنے حمل کی کوئی فکر نہیں ہوگی تو اونٹنیوں کی کسے ہوش ہوگی پھر. ایت نمبر 7. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب ایک جیسے عمل کرنے والے ملا دیے جائیں گے. اب محشر میں انسانوں کو اعمال کی بنیاد پر جمع کیا جائے گا. قیامت کے دن تمام انسان میدان حشر میں اعمال کی مناسبت اور یکسانیت کی بنیاد پر جمع کیے جائیں گے. چنانچہ ظالموں کے ساتھ مشرکین کو انہی جیسے شرک کرنے والوں کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو ان کے معبودوں سمیت اکٹھا کر لو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، جو جس قوم کے جیسا عمل کرے گا قیامت کے دن اسی میں سے شمار ہوگا. اسی طرح اگر کوئی مسلمان غیر مسلموں جیسے عمل کرتا ہے تو اس کا حشر بھی غیر مسلموں کے ساتھ ہی ہوگا. تو اس طرح کی گروپنگ جو ہے وہ اس سے مراد ہے.
تو دوسری مرتبہ سور میں پھونکے جانے کے بعد جب انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو عقائد اور اعمال کے اعتبار سے لوگوں کی الگ الگ جماعتیں بنا دی جائیں گی. نیکوں کو نیکوں کے ساتھ اور بروں کو بروں کے ساتھ ملا دیا جائے گا. پھر اس کی ایک تفسیر اس طرح سے بھی کی گئی ہے کہ روح اور جسم کا ملاپ کر دیا جائے گا. موت کے وقت انسان کا جسم جو ہے وہ مٹی میں دبا دیا جاتا ہے اور روح جو ہے وہ الین یا سجین کی طرف چلی جاتی ہے. تو اب جو ہے جب قیامت قائم ہونے جا رہی ہے تو دوبارہ روح اور جسم کا ملاپ کر دیا جائے گا. پھر انجام اور اعمال کے لحاظ سے گروپنگ ہوگی. جو لوگوں کی لائفس ایک جیسی پسند رکھنے والے ایک طرف جمع ہو جائیں گے. یعنی اگر مومنین کا گروہ ہے، جنتیوں کا گروہ ہے، تو اس میں جو ہے صدیقین کا ایک گروہ ہوگا، پھر شہداء کا ایک گروہ ہوگا، صادقین کا ایک گروہ ہوگا. جو کثرت سے روزہ رکھنے والے ہیں ان کا ایک گروہ ہوگا. اس طرح سے گروپنگز کی جائیں گی، وہ اس سے مراد ہے. آیت 8 and 9. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اسے کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا. موعودۃ، یہ ایک لفظ جو ہے قرآن میں صرف ایک ہی جگہ یہیں پہ استعمال ہوا ہے اور کہیں قرآن میں استعمال نہیں ہوا. موعودۃ، واو حمزہ دال اس کا روٹ ورڈ ہے. وعد البنات کہتے ہیں زندہ بیٹی کو زندہ گاڑنا، وعد البنات. تو قیامت کے دن مظلوم کی داد رسی ہوگی. قیامت کے دن انصاف اور عدل پر مبنی ہوگا. چنانچہ جن بچیوں کو لوگوں نے دنیا میں آر یا شرمندگی یا کسی اور وجہ سے زمین میں زندہ دفن کیا ہوگا، اللہ ان کے قاتلوں کے سامنے ان بچیوں سے پوچھے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا تھا. وہ قاتل کوئی جواب نہ دے سکیں گے. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر، آر یا شرمندگی کی وجہ سے قتل کر دیا جائے. تو بیٹیوں پر جو ظلم کیا گیا ہے اس کا دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی سوال نہ کیا گیا ہو، کیونکہ وہ تو ایک رسم کے تحت ہی کرتے تھے نا عرب قبائل. بٹ آخرت میں تو اس سے چھٹکارا نہیں ہوگا. تو دنیا میں یہ عرب کے بعض قبیلوں کا دستور تھا، پورے عرب میں یہ دستور نہیں تھا، بٹ کچھ قبیلے تھے جن کے اندر یہ دستور تھا، یہ رسم تھی، یہ رواج تھا کہ جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوتی تو باپ خود اپنی بیٹی کو نہایت سنگدلی اور بے رحمی کے ساتھ زمین میں زندہ دفن کر دیتا تھا. وہ ایسی سیٹنگ رکھتے تھے کہ یہاں جو ہے وہ عورت کی ڈلیوری ہو اور وہیں نیچے جو ہے وہ ایک گڑھا کھودا ہوا ہوتا تھا کہ جیسے ہی بچی ہے تو وہ سیدھا اس گڑھے میں چلی جاتی. مطلب اس کو مارنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی تھی، تو زندہ بچی جو ہے اس کو گڑھے میں ڈال کر اور اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی تھی. تو بعض جو ہے وہ مفلسی اور تنگ دستی کے خوف سے یہ کام کرتے تھے، اور بعض کو یہ شرم ہوتی تھی کہ اگر ہم اپنی بیٹی کو کسی اور کو دیں گے تو وہ ہمارا داماد کہلائے گا. تو مطلب یہ تو ہماری ناک کٹنے والی بات ہو جائے گی کہ ہم کوئی اور خون جو ہے ہمارے خون میں کیوں شامل ہو. تو آپ دیکھیں مطلب ایک جس کو کہنا چاہیے کہ کوئی جس کا کوئی بیس ہی نہیں ہے، خود سے یہ ازیوم کر لی تھی عزت اور ذلت کے معیار. تو ایسے لوگوں پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سخت غضبناک ہوگا اور ان سے منہ پھیر لے گا اور زندہ درگور کی گئی بچیوں سے پوچھے گا کہ ان ظالموں نے تمہیں کس جرم کی پاداش میں زندہ درگور کیا تھا. اللہ تعالیٰ یہ سوال کر کے دراصل قاتلوں کو ایک طرح سے ریپریمینڈ کرے گا، ان کو ڈانٹ پلانے کا یہ انداز ہوگا کہ ان سے پوچھا بھی نہیں جائے گا. پوچھا جائے گا اس مظلوم سے کہ بتاؤ تم نے کیا جرم کیا تھا. تو یہ ایک طرح سے تذکیر اور انذار کا بہت ہی لطیف انداز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنائے گا، کیونکہ اصل مجرم وہی ہوں گے
وہ بچی جو ہے وہ تو معصوم ہے جس کو دفنا دیا گیا تھا بغیر کسی کو نو ریزن. تو زندہ درگور کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کرنا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنا اور بس اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا حرام قرار دیا ہے. وہ تمہارے لیے بری اور فضول باتوں، زیادہ سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو ناپسند کیا ہے. تو یہ جو رسم تھی ان کے درمیان بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی، زمانہ اتنے عرصے جو گزار چکا ہے، یعنی سمجھے 1400 سال پہلے کی یہ تو بات ہے جو بتائی گئی ہے یہاں پر. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں کچھ چینجز آئی ہیں؟ کیا وہ خیالات، وہ احساسات بدل گئے ہیں یا آج بھی ہمیں ویسے ہی معاملات نظر آتے ہیں آس پاس؟ بالکل وہی معاملہ آج بھی نظر آتا ہے. اتنے سال، ہزاروں سال کا بیچ میں وقفہ بھلے چاہے آ جائے، بٹ اس سے انسان کی طبیعت، انسان کا مزاج تو نہیں بدلا ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسے گھرانے موجود ہیں جو بیٹیوں کو مصیبت سمجھتے ہیں، بیٹیوں کو نام ہی اسی طرح سے پکارا ہی ایسے جاتا ہے کہ یہ مصیبت آ گئی، یہ اللہ ہماری کہاں سے آ گئی، ایسے ہی القاب سے یاد کیا جاتا ہے. پھر بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دی جاتی ہے، بیٹی کی پیدائش پر افسوس کیا جاتا ہے اور بیٹوں کی پیدائش پر خوشیاں منائی جاتی ہیں. یہ کنٹراسٹ ہمیں نظر آتا ہے ہمارے معاشرے میں، بالکل نظر آتا ہے. مطلب بیٹی کی پیدائش پر اگر چوتھی پانچویں بیٹی ہو گئی تو ایسی چپ سادھ لی جاتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ پیدائش ہوئی ہے یا فوتگی ہوئی ہے. پھر بیٹیوں کی پرورش میں ان کے ساتھ حق تلفی کرنا، ان کو وراثت سے محروم رکھنا، ان کے جائز حقوق پورے نہیں کرنا، جو جانوروں سے کہا جاتا ہے کہ ان کی شادی کروا دینا یا قرآن سے ان کی شادی کروا دینا. تو آپ دیکھیں کہ مردوں پر اسلام نے جو ہے عورت کے بارے میں بہت ذمہ داریاں رکھی ہیں، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث جس میں کہ تاکید ہمیں ملتی ہے. حجۃ الوداع پہ جو آپ نے خطبہ دیا تھا اور پھر جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا، جو آخری الفاظ آپ نے کہے تھے اس میں بھی آپ نے نماز کے ساتھ ساتھ عورتوں کے ساتھ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی آپ نے تاکید کی تھی امت کو. الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ آپ کے آخری الفاظ تھے. تو آپ دیکھیں کہ جو بچوں کی جو عرب معاشرے میں جو یہ جو قتل کرنے کا جو ایک رواج تھا، اس نے اس مظلوم معصوم بچی کے ساتھ آپ دیکھیں جو اس کے محافظ تھے وہی اس کے قاتل ہو جاتے تھے، اور کوئی گواہ نہ ہوتا تھا کیونکہ پیدا ہوتے ہی اس کو جو ہے دفنا دیا جاتا تھا. تو دنیا میں نہیں پوچھا گیا تو کیا ہوا، قیامت میں تو پوچھ گچھ ہوگی لازمن، اور اللہ تعالیٰ خود اس معصوم بچی کا مقدمہ اٹھائے گا. اسی لیے کہا نا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. تو یہ احساس آج بھی ایز اٹ از پریویلنٹ ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ جہالت قدیمی میں یہ تھا، آج نہیں ہے. نہیں، یہ جہالت جدید دور کی جو جہالت ہے اس میں بھی یہ چیز سر فہرست ہے. اور یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے جو لڑکیوں کو جو ہے بوجھ سمجھتا ہے؟ وہ
جو اپنا رازق خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جبکہ رازق تو اللہ تعالیٰ ہے نا، رزق دینے والا تو اللہ ہے، الرزاق. لیکن جو یہ سمجھتا ہے کہ میں خود اپنا رازق ہوں، تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ بچے دو ہی اچھے، یا صرف ایک ہی اچھا، دو بھی اب تو بہت ہے. بڑھتی ہوئی مہنگائی میں وہ کہتے ہیں دو بچے بھی کون، بلکہ بچے نہ ہی اچھے. جبکہ جو اللہ کو رازق مانتا ہے تو اس کے لیے کوئی میٹر نہیں ہوتا جب 4 بچے ہوں یا 6 بچے ہوں. تو جہاں مشرک معاشرہ ہوتا ہے وہاں پہ عورت محفوظ نہیں ہوتی. عرب کا معاشرہ مشرک تھا تو وہاں پہ عورت کی اس طرح سے عورت کو اس طرح سے ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا. تو جہاں جہاں آج دنیا میں ہمیں مشرک معاشرہ نظر آتا ہے وہاں پہ عورت محفوظ نہیں ہے، چاہے اس کی جان ہو، چاہے اس کی عزت ہو، چاہے اس کے حقوق. اسلام ہے جس نے عورت کو سلامتی دی. اسلام ہے جس نے عورت کی جان، مال، اس کے حقوق جو ہے اس کی ادائیگی کے بارے میں معاشرے کو پابند کیا ہے. ایک شخص نے عہد جاہلیت کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. اب وہ اسلام لے آیا تھا تو اس نے کہا کہ جب میں جاہلیت کے دور میں تھا تو اس نے کہا کہ میری بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی، میں جیسے اس کو پکارتا تھا وہ بھاگی بھاگی میرے پاس آتی تھی. ایک دن میں نے اس کو ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے کے چلا اور خود ہی میں نے اس کو کنویں میں دھکا دے دیا. آخری آواز جو اس کی میرے کانوں میں آئی وہ تھی کہ ہائے ابا جان، ہائے ابا جان. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ اے شخص تو نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اداس کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس کو کہنے دو، اور اس سے کہا کہ تم دوبارہ بتاؤ. جب اس نے دوبارہ بتایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی. لیکن پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جاہلیت میں ہو چکا اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. تو آپ دیکھیں کہ معاشرے میں جو چیز رسم کی شکل اختیار کر لیتی ہے وہ پھر پتھر کی لکیر بن جاتی ہے. اس وقت بھی یہ تھا نا، یہ کیوں بچیوں کو دفن کرتے تھے؟ کیونکہ ان کے معاشرے میں یہ رسم تھی، یہ رواج تھا. آج ہم رسومات کے نام پر کس طرح ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ معاشرے میں جو چیز رسم کے نام پر رائج ہو جائے اس کو حلال سمجھ لیا جاتا ہے، اس کو قبول کرنا مجبوری بن جاتی ہے. کہا جاتا ہے یہ تو رسم ہے، یہ تو ہوگی. دوبارہ ریجوائن کیجیے پلیز. جی، تو ہم رسومات پہ بات کر رہے تھے کہ جو چیز معاشرے میں رسم کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو پھر وہ اتنی ڈیپ روٹڈ ہو جاتی ہے کہ اچھے اچھے پڑھے لکھے مرد اور خواتین وہ بھی اس کے آگے مجبور ہو جاتے ہیں، یہ کہہ کر کہ خاندانی رسم ہے، یہ تو رسم ہے، کرنا ہی پڑے گا. اب وہ رسم جو ہے وہ چاہے کتنی بےہودہ حرکت کیوں نہ ہو، کوئی حرام کام ہی کیوں نہ ہو، کوئی ظلم کا یا حق تلفی کا کام ہی کیوں نہ ہو، یا کوئی بدعت ہو یا کوئی خرافات ہو، بس رسم کے نام پر اس کو جائز قرار کر لیا جاتا ہے. تو بتائیے کہ 1400 سال پہلے کا بدو اور آج کے پڑھے لکھے مرد اور حضرات، مرد اور خواتین، کیا فرق رہ جاتا ہے اس میں؟ مائنڈ سیٹ تو سیم ہے کہ رسم ہے تو کرنا ہے بس.
تو پھر اگر ہم نے قرآن کھولا ہے اپنی زندگیوں میں اور پھر بھی ہم رسم اور رواج کی بندشوں میں جکڑے ہوئے ہیں تو پھر یہ تو بہت تضاد ہے ہماری زندگیوں میں. قرآن تو ہمیں، شریعت تو ہمیں ان بیکار رسومات سے آزاد کرنے کے لیے آئی ہے. اس شخص نے، اسی حوالے سے آتا ہے یہ جو زندہ دفن کرتے تھے لڑکیوں کو، ایک شخص نے کہا کہ میں نے جب اپنی بچی کو زمین میں گاڑا تو اس بچی نے میری انگلی پکڑ لی. تو آپ سوچے وہ نیو بورن بچی، بچوں کی گرپ آپ نے دیکھا ہے کتنی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو اس شخص نے کہا کہ اس میری بچی نے میری انگلی پکڑ لی اور میں چھڑانا بھی چاہ رہا تھا بٹ وہ اتنی مضبوطی سے اس نے پکڑی تھی کہ میں چھڑا نہیں سکا. پھر جب اس کا جسم ٹھنڈا ہوا تو پھر میں نے اپنا ہاتھ اس سے چھوڑا. تو آپ دیکھیں یہ کیا چیزیں تھیں جو انسان کا ایک رسم کو جو ہے بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ اندھا بہرا کر دیتی ہے انسان کو. ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جاہلیت کے زمانے میں میں نے 360 بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا اور پھر ہر جان کے بدلے 2 اونٹ فدیہ کیے. تو کیا مجھے یہ دور جاہلیت میں نے یہ کام کیا تھا تو کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل تمہیں اسی نیک جو تم نے جو اچھا کام کیا تھا اس کا تمہیں اجر اسلام کی قبولیت کی شکل میں مل گیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ابو داؤد کی حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاں لڑکی پیدا ہو وہ اس کو دفن نہ کرے، نہ ذلیل کرے اور نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا. تو اسلام نے کتنا عظیم مقام دیا ہے عورت کو. آیت نمبر 10-14 وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور جنت قریب لائی جائے گی تو ہر شخص ایک آیت میں بھول گیا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے اور جب آسمان کو کھول دیا جائے گا اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور جنت قریب لائی جائے گی. تو ہر شخص اپنے لائے ہوئے عمل جان لے گا. علمت نفس ما احضرت. تو قیامت کے دن ہر شخص جان لے گا کہ اس نے دنیا میں کیسے اعمال کیے تھے. نامہ اعمال دیکھ کر انسان حیران ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور عملوں کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے شامت یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، سب اس میں ذکر ہیں اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاصل پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا. تو اذا الصحف نشرت نشر کرنا، براڈ کاسٹ کرنا، کہ میدان حشر میں جو ہے اعمال نامے جو ہیں وہ نشر کر دیے جائیں گے سب کے سامنے. ہر ایک کا کیا چٹھا جو ہوگا سارا سامنے آ جائے گا. کہے گا کہ لو یہ تو درس دینے والی ان کی تو فجر کی نمازیں ہی نہیں ہوتی تھیں اور ہمیں کتنا کہتی تھی کہ فجر کی نماز ٹائم سے پڑھو. تو آپ دیکھیں کہ کس کس طرح سے جو ہے اس وقت اعمال کا پرچار ہو رہا ہوگا. یہ جو اعمال نامہ بھی لکھا جا رہا ہے ہمارا یہ اس دن نشر کیا جائے گا. کشتت کاف شین تو مینس کور اتار دینا.
ये पर्दा हटा देना या खोल दिया जाना। ऊंट की खाल खींचने को भी कहा जाता है इस तरह से। जब खाल खींच दी जाती है तो नीचे से जो है वो गुलाबी या रेड गोश्त जो है वो झलकता है। तो इस मायने में भी आया है कि जब आसमान की खाल खींच ली जाएगी तो ये जो अभी नीला आसमान है ये बिल्कुल रेड हो जाएगा। सुवेरत, सुवेरत सईर से, सईर मीन भड़काना। और उज़लिफत, और जब जन्नत करीब लाई जाएगी। जन्नत करीब क्यों लाई जाएगी? टू वेलकम, जन्नतियों को वेलकम करने के लिए। जन्नत जो है वो उसको टचिंग फिनिशिंग दी जाएगी और वो करीब कर दी जाएगी। तो अमाल नामे फैला दिए जाएंगे या नशर कर दिए जाएंगे। जब इंसान को मौत आती है तो उसका अमाल नामा लपेट दिया जाता है और उसके अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है। क़यामत के दिन अमाल नामे दोबारा हिसाब के लिए खोल कर तमाम इंसानों के हाथों में पकड़ा दिए जाएंगे, जिन्हें हर शख्स देख लेगा और हर अमल करने वाला अपने अमल खुद पढ़ लेगा। उस वक्त मुजरिम का क्या हाल होगा? ये उस दिन की हौलनाकी के बहुत से पहलुओं में से एक पहलू है। फिर आसमान की खाल जो है वो खींच ली जाएगी, जैसे जानवर को ज़िबा करने के बाद उसकी खाल उतार ली जाती है जिससे तमाम आज़ा और रग और रेशे ज़ाहिर हो जाते हैं। इसी तरह आसमान का पर्दा उतार दिया जाएगा जिसके बाद आलम बाला की चीज़ें सबके सामने जो है वो ज़ाहिर हो जाएंगी। दोज़ख दहकाई जाएगी जबकि जन्नत करीब लाई जाएगी। जहन्नम तैयार तो पहले से होगी, लेकिन जब मुजरिमों को उसमें डालने का वक्त आएगा तो उनको जलाने के लिए खास तौर पर भड़काई जाएगी। फिर जब मुजरिम उसमें डाले जाएंगे तो वो मजीद ईंधन पाकर और जोश से भड़केगी। इसी तरह जन्नत करीब लाई जाएगी ताकि जन्नतियों के लिए एक पेशकश के तौर पर उनके सामने पेश की जाए, जिसकी रौनक और बहार देखने से अजीब एक फरहत और मुसरत का एहसास हो। तो जब ये जो सारे जिक्र किया गया, ये सारे उमूर जाहिर हो जाएंगे तो उस वक्त हर एक के सामने उसके अमाल की हकीकत खुल जाएगी। उसे पता लग जाएगा कि वो नेकी या बुराई का क्या सरमाया लेकर हाजिर हुआ है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है ना कि सूरह आल इमरान में कि जिस दिन हर शख्स अपने किए हुए अच्छे अमल को और अपने किए हुए बुरे अमल को अपने सामने पाएगा, वो ख्वाहिश करेगा काश उसके और उसकी बुराई के दरमियान बहुत दूर का फासला होता। और अल्लाह तुम्हें अपनी ज़ात से डराता है और अल्लाह बंदों पर बड़ी शफकत करता है। तो ये जो 13 आयात हैं उनमें क़यामत के दिन की मुख्तलिफ कैफियत का जिक्र करने के बाद जो अहम और असल बात बताना मकसूद है वो क्या है? वो यही आयत नंबर 14 में बताई गई है कि अलिमत नफ्सुम मा अहदरत। अहदरत यानी अमाल जो है वो पता चल जाएंगे उसको, हर शख्स को पता चल जाएगा वो क्या लेकर आया और उस दिन क्या चीज लेकर हम हाजिर होंगे, अपने अमाल। तो क्या अल्लाह के खौफ की वजह से अपने अमाल बदले, अमाल में कोई चेंज आए या नहीं आया? दैट इज द पॉइंट टू बी वरीड अबाउट। पॉइंट ऑफ कंसर्न इज कि अल्लाह का खौफ तो था, अल्लाह से डरते तो थे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये कह के अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह करके और काम सारे वही करने जो अल्लाह को नाराज करने वाले हैं। कि शैतान भी तो ये कहता था इन्नी अखाफुल्लाह, मैं तो अल्लाह से खौफजदा हूँ, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। बट अमल कैसा था? अल्लाह को नाराज करने वाला। अल्लाह की बात तो ना मानी, अल्लाह का हुक्म तो ना माना। तो कहीं हमारी जिंदगियों में भी ये तज़ाद तो नहीं है? एक तरफ तो हम कहते हो कि हम अल्लाह से डरते हैं और दूसरी तरफ हम करते वही हों जो अल्लाह को नापसंद है।
تو یہ جو کہا کہ مجسموں کو شدت، اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، یعنی آسمان پر سے پردہ اٹھا دیا جائے گا اور اس کے وہ سب رموز اور مناظر جو انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ تھے ان پر ظاہر ہو جائیں گے۔ اس سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ آسمان اس دن کھال اترے کسی جانور کے جسم کی طرح سرخ نظر آئے گا، جیسے سورہ رحمان میں آیا نا کہ وردتن کدہان، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا اور ہو جائے گا گلابی تیل کی تلچھٹ جیسا۔ آیت نمبر 15 سے 21۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، مجھے قسم ہے پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی، اور رات کی جب وہ چلنے چھپ جانے والے ستاروں کی، اور رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی جب وہ روشن ہونے لگے۔ بے شک یہ قرآن قابل احترام رسول یعنی جبرائیل علیہ السلام کا قول ہے، جو بڑی قوت والا ہے، عرش والے اللہ کے نزدیک بلند مرتبے والا ہے، وہاں آسمانوں میں اس کی بات مانی جاتی ہے، امانت دار ہے۔ ستاروں کی اقسام کا ذکر ہے۔ خنس ان ستاروں کو کہتے ہیں جو دن کے وقت سورج کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یعنی نظر نہیں آتے، اور کنس چھپ جانے والے ستاروں کو کہتے ہیں، اور اس رات کے جانے کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کی قسمیں کھا کر قرآن کی سچائی اور جبرائیل امین علیہ السلام کی شان بیان فرما رہے ہیں، جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا۔ تو خنس خا نون سین اس کا روٹ ورڈ ہے، خانس کی جمع ہے، ظاہر ہو کر غائب ہو جانا۔ خنس مینس ظاہر ہو کر غائب ہو جانا، اور کنس کاف نون سین اس کا روٹ ورڈ ہے، چھپ جانا۔ الجوار، جوار چلنے کے معنوں میں آتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا جاری ہونا، تجری جو آتا ہے، یہ جاریہ کہتے ہیں، ثواب جاریہ مینس جاری رہنے والا، چلتا رہے جو ثواب، چلنے کے معنی میں ہے جوار۔ پھر واللیل اذا اس جو ہے یہ رباعی مادہ ہے اس کا، عین سین رات کو پہرا دینا کے معنوں میں آتا ہے۔ والصبح اذا تنفس، یعنی صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ تو سمجھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایک خوبصورت منظر کشی کی کہ صبح جو ہے وہ رات کی تاریکی میں دبی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے رات کی چادر ہٹائی تو صبح نے پھر سانس اس کا بحال ہوا اور وہ اس نے سانس لینا شروع کیا۔ اور صبح کا آپ دیکھیں کہ جو ارلی مارننگ ہوتا ہے، سن رائز قریب والا ٹائم، تو ایک کیسا زندگی جو ہے جو رات میں جو ایک سکون ہو گیا ہوتا ہے، وہ واپس ایک بیک ٹو دا ہسل بسل آف لائف آنا شروع ہوتا ہے۔ یہ جو کہا کہ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رات کو ہٹا کے ایمان صبح نکالی، جو صبح جو ہے وہ ایسے نمودار ہو رہی ہے کہ جیسے وہ آہستہ آہستہ سانسیں لے رہی ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ سوئے ہوئے ایمان کو بھی پھر جگا دیتا ہے۔ انہ لقول رسول کریم، اور ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ ذی قوت یعنی جبرائیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بڑے قوت رکھنے والے ہیں کہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شیطان یا کوئی جن ان پر قابو پا سکے۔ مطاعن ثم امین، اور وہ ان کو جو ہے فالو کیا جاتا ہے، ان کی بات مانی جاتی ہے،
اطاعت کی جاتی ہے، باقی جو فرشتے فرشتوں کے سردار ہیں نا، باقی فرشتے جو ہیں ان کے اطاعت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ امانت دار بھی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ رسول ملک کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آگے چل کے پھر رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا. تو ایک ہوتا ہے رسول ملک یعنی جبریل علیہ السلام، اور ایک ہے رسول بشر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے آیت 21 میں رسول ملک کا ذکر جو ہے وہ ختم ہو، اور آگے جو ہے پھر رسول بشر کا سلسلہ شروع ہوگا، ذکر شروع ہوگا. ستاروں کی جو قسم کھائی گئی ہے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے متعدد قسمیں کھائیں. فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے والے اور چھپ جانے والے ستاروں کی. یہ ستارے دن کے وقت اپنے منظر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے، اور رات کے وقت ظاہر ہوتے ہیں. اور رات کی قسم جب وہ چلی جاتی ہے، پھر روشن ہوتی ہوئی صبح کی قسم جب طلوع آفتاب سے قبل اس کی روشنی پھیلنے لگتی ہے. تو بعض مفسرین اس وقت سے مراد لیتے ہیں جب بہار کے موسم میں نسیم سحر چلنے لگتی ہے، صبح کی جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے. یہ جو کہا کہ انہ لقول رسول کریم، تو قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہم تک دو واسطوں سے پہنچا ہے، یا دو ذریعوں سے پہنچا ہے. ایک وحی لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے، دوسرے جن پر وحی آتی تھی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. دونوں ہستیوں کے عظیم المرتبت اور عظیم الشان ہونے کی وجہ سے قرآن مجید کے سچے ہونے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی 5 صفات بیان فرمائی ہیں. نمبر 1، بڑی عزت والا. دوسرا، وحی کو یاد کرنے اور پہنچانے میں بڑا طاقتور باصلاحیت ہے، جو کام بھی ان کے سپرد کیا جائے اسے پوری قوت سے کرتے ہیں. پھر نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. نمبر 4، فرشتے اس کی بات مانتے ہیں اور اس کا حکم تسلیم کرتے ہیں، یعنی وہ تمام فرشتوں کا سردار ہیں. پھر وحی کے سلسلے میں امانت دار ہے. اللہ تعالیٰ اسے جو پیغام دے کر بھیجتے ہیں وہ عین اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، اور اس میں کوئی بھی کمی بیشی نہیں کرتے. یہاں پہ ثم نہیں ہے، ثم ہے. ٹھیک ہے، ثم مینس دیر اینڈ دین، وہاں ایٹ دا سیم ٹائم. تو یہ جو ستاروں کی قسم کھائی گئی ہے، ان سے مراد ایسے ستارے جو سیدھا چلتے چلتے پھر پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. ان آیت کی وضاحت کرتے ہوئے اسکالرز کہتے ہیں کہ کئی سیارے، یہ پلانٹس جو ہیں، جن میں کہ زحل، مشتری، مریخ، زہرہ، تارو یعنی جو نام آتے ہیں، مرکیوری، وینس، مارس، جوپیٹر، ان کی چال جو ہے، ان کے چلنے کا انداز اس طرح سے ہے کہ کبھی مغرب سے مشرق کو چلیں، یہ سیدھی راہ ہوئی، کبھی ٹھٹک کر الٹے پھریں، اور کبھی سورج کے پاس آ کر کتنے دنوں تک غائب رہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیات آج کے ماہرین فلکیات کو دعوت تحقیق دے رہی ہیں. وہ جدید معلومات کی روشنی میں ان الفاظ یعنی الخنس اور الجوار الکنس، اس کے لغوی معنی کے ساتھ ستاروں کی دنیا کے جو رموز و حقائق کے مطابق ڈھونڈنے کی کوشش کریں. مطلب قرآن نے تو یہ حکمت بیان کر دی ہے، بٹ اب سائنٹسٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی ریسرچ اور اپنے جو ایکسپیریمنٹس ہیں ان کے ذریعے ان کی ایکچوئل حقیقت جو ہے وہ معلوم کریں کہ اللہ تعالیٰ کون سے یہاں پہ جو ہے کائنات کے راز جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں. یہ جو رسول کریم کی بات ہوئی نا، انہ لقول رسول کریم، تو اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. اس سے پہلے سورہ الحاقہ میں بھی یہ آیت آ چکی ہے، اور وہاں پہ رسول کریم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
سورہ حج میں فرمایا نا کہ اللہ چن لیتا ہے اپنے پیغامبر فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. تو اسی طرح اس لیے فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چنا اور انسانوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یوں ان دو ہستیوں کے ذریعے سے رسالت کا سلسلہ جو ہے وہ تکمیل پذیر ہوا. جو آیت ہے آیت نمبر 19، اس میں رسول کریم یعنی رسول بشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول ملک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر بھی آ رہا ہے. آگے چل کے ہم دیکھیں نا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ رسالت کی ان دو کڑیوں کے ملنے کا ثبوت فراہم کیا جائے. مطلب یہ تو ایک چین ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل چین قرآن میں جو ہے جو کہ رہتی دنیا تک کی کتاب قائم رہے گی اور اس کا ایک ایک حرف جو ہے اس کی حفاظت کی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کلیئرلی مینشن کر دیا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، سورہ نجم میں بھی یہ مضمون آیا تھا اور اب دوبارہ یہاں پر آ رہے ہیں. تو یہ جو کہا کہ انہ لقول رسول کریم، رسول کریم سے تو ہم نے کہا نا کہ مراد یہاں پر جبرائیل علیہ السلام ہے. تو یہ جو کہا کہ کیا قرآن جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کا قول ہے، جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ ہیں. جو آیت ہے اس سے تو یہ مطلب پتہ چلا انہ لقول رسول کریم کہ یہ کلام، یہ جو بات ہے، یہ قرآن جو ہے یہ رسول کریم جبرائیل علیہ السلام کا قول ہے. نہیں، تو یہاں پر جیسے قرآن مجید کو جبرائیل علیہ السلام کا قول بتایا گیا، اسی طرح سورہ الحاقہ جس میں نے کہا کہ وہاں پہ رسول کریم کا لفظ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تو وہاں پر کہا گیا کہ وہ رسول اللہ کا قول ہے یعنی قرآن. تو بتائیے کس کا قول ہے، جبرائیل علیہ السلام کا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یہ قرآن؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. نہ وہ جبرائیل علیہ السلام کا کلام ہے اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا، بلکہ صرف اللہ کا قول ہے، اللہ کا فرمان ہے یہ قرآن، ہے نا. پھر ایسا کیوں کہا انہ لقول رسول کریم؟ تو ان کی طرف جو ہے وہ نسبت کے معنی یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے یہ قول لے کر آئے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے کے معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کر کے لوگوں کو سناتے ہیں. ٹھیک ہے، دس شوڈ بی ویری مچ کلیئر، کیونکہ آج کل لوگ جو قرآن کے الفاظ تو بدل نہیں سکتے تو قرآن کے معنی بدل دیتے ہیں، تو اس طرح سے جو ہے قرآن میں وہ تحریف کرتے ہیں. پھر اس سے اہل بدعت کو وہ ایک ان کا جو ایک دلیل ہے وہ بھی باطل ہو جاتی ہے. جو آیت ہے قرآن کی سورہ مریم کی، اس کو وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ انما انا رسول ربی کی لأہب لکی غلاما زکیہ. جب جبرائیل علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے حجرے میں، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں تو یقیناً تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں. اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے جبرائیل علیہ السلام نے بی بی مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے تھے، تو اس طرح سے غیر اللہ بھی نعوذ باللہ اللہ کی طرح لوگوں کو اولاد دے سکتے ہیں. آپ دیکھیں لوگ کس طرح سے قرآن کے آیات کو جو ہے نا اس کے مفہوم کو بدل دیتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے. تو بتائیے کیا جبرائیل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نوازا تھا؟ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی دین تھی نا، وہ تو صرف ایک ذریعہ بنے تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ قول اللہ کے نمائندے کے اعتبار سے ہے، اور جس کی ایکسپلینیشن جو ہے اگلی آیت ہی سے ہو جاتی ہے جو سورہ مریم کی، کہ جب حضرت مریم علیہ السلام نے اس پر تعجب کا اظہار کیا کہ میرا تو کسی مرد سے کبھی کسی طرح بھی ملاپ نہیں ہوا، تو میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اسی طرح ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے. دس از سو ویری کلیئر
اور جن کو قرآن کے الفاظ کو غلط معنی پہنانے ہوتے ہیں تو وہ پھر اسی طرح توڑ مڑوڑ کے آگے پیچھے کا ریفرنس دیے بغیر صرف ایک آیت کو پکڑ لیتے ہیں. تو اسی طرح جو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول قرار دینے کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ دونوں اللہ کے نمائندے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لانے والے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، نہ کہ یہ قرآن ان کا ہی قول ہو. ٹھیک ہے، قول تو اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ صرف ذریعہ بنے ہیں. کچھ کلیئر؟ 22, 23. اور تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ نہیں ہے. وما صاحبکم بمجنون. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبرائیل علیہ السلام کو آسمان کے روشن کنارے پر بھی دیکھا ہے. تو مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دیوانہ ہونے کی تہمت لگاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی تردید کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی اور جسمانی لحاظ سے مکمل تندرست ہیں. اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بعثت سے پہلے 40 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ رہے ہیں. اتنی لمبی مدت تم نے ان کے تمام کھلے چھپے حالات کا تجربہ کیا. ایک مرتبہ بھی ان میں تم کو جھوٹ، فریب یا دیوانہ پن نہیں نظر آیا. ہمیشہ ان کے صدق و امانت اور عقل و دانائی کے تم معترف رہے. صادق اور امین کا تو لقب دیا تھا انہوں نے. تم خود کہتے ہو کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا. اب تم انہیں نبوت ملنے کے بعد بلا وجہ جھوٹا یا دیوانہ کیوں کر کہتے ہو؟ کیا یہ وہی تمہارے ہم نسب اور ہم وطن نہیں ہیں جن کے تمام حالات کا تم پہلے سے تجربہ رکھتے ہو؟ اب انہیں دیوانہ کہنا سوائے تمہارے اپنی دیوانگی کے اور کچھ نہیں. ذرا قرآن پڑھ کر دیکھو، کیا کوئی دیوانہ ایسے حقائق بیان کر سکتا ہے اور گزشتہ قوموں کے صحیح صحیح حالات بتا سکتا ہے جو اس قرآن میں بیان کیے گئے ہیں؟ تو اس قرآن مجید کے بارے میں جو شکوک و شبہات تم پیدا کرتے وہ سب غلط ہیں. اگر اس کے مضامین اور ہدایات میں غور کرو تو اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا. یہ سارے جہان کے لیے ایک سچا نصیحت نامہ اور مکمل دستور حیات ہے جس سے ان کی دنیا اور آخرت کی فلاح و کامیابی وابستہ ہے. مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو آسمان کے مشرقی کنارے کے پاس ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا. اس لیے حق کا انکار کرنے والے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ شاید دیکھنے یا پہچاننے میں کچھ شک و شبہ ہو گیا ہو اور ایسے شخص کو فرشتہ سمجھ لیا جو حقیقت میں فرشتہ نہیں تھا. تو اس چیز کو بھی جو ہے کلیئرلی قرآن نے جو ہے ایڈریس کر دیا ہے یہاں پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے، جس میں سے ایک کا یہاں ذکر ہے اور یہ ابتدائی نبوت کا واقعہ ہے. اس تک جبرائیل علیہ السلام اپنے پوری حیت کے ساتھ جو ہے نا، جس میں کہ آپ کے 600 پر تھے اور ایک افق، آسمان کے ایک افق سے دوسرے افق تک جو ہے آپ اپنے پروں کے ساتھ جو ہے وہ موجود تھے، اور جنہوں نے ان 600 پروں نے آسمان کے کناروں کو بھر دیا تھا. دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں. افق کس کو کہتے ہیں؟ جو ہورائزن، جو آسمان کے کنارے ہمیں نظر آتے ہیں نا، ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک، وہ افق کہلاتا ہے. آیت 24 وما ہوا علی الغیب بدنین. اور یہ غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. جو بھی وحی آپ کی طرف کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسی طرح لوگوں کو بتا دیتے، اس میں کچھ بھی کم نہیں کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود غیب نہیں جانتے تھے، لیکن وحی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی علم الغیب دیا تھا، جتنا بھی علم غیب کا علم دیا تھا، اس کی تبلیغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ آپ کو جن باتوں کی اطلاع دی جاتی ہے اور جو احکام و فرائض بتائے جاتے ہیں ان میں سے کوئی بات آپ اپنے پاس نہیں رکھتے، بلکہ فریضہ رسالت کی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ہر بات اور ہر حکم لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ دنین کا ترجمہ حریص بھی کیا گیا ہے اور بخیل بھی، ٹھیک ہے۔ دراصل بخل اور حرص دونوں لازم و ملزوم ہیں اور ایک ہی مفہوم کے سمجھے کے دو پہلوؤں کو واضح کرتے ہیں۔ حریص کے معنی ہیں، حریص کے معنی میں آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تم لوگوں کے سامنے ہے، کیا انہوں نے کاہنوں اور نجومیوں کے ساتھ کبھی دوستی رکھی ہے، یا غیب کی خبریں معلوم کرنے کے لیے کیا انہوں نے کبھی کوئی جو مشقت اور ریاضت کرتے ہیں ایسی کرنے کی کوشش کی ہے؟ ظاہر ہے ان کی زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر تم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ وہ غیب کی خبروں کے معاملے میں شروع ہی سے حریص تھے۔ اسی طرح وہ اس بارے میں بخیل بھی نہیں ہے، اور اس حقیقت کے بھی تم خود گواہ ہو، انہیں غیب کی جو خبریں معلوم ہوتی ہیں وہ تم لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ یا کاہن اور نجومی بھی غیب کی خبریں اس طرح کھلے عام لوگوں کو بتاتے ہیں؟ کسی کاہن کے پاس تو غیب کا علم ہوتا ہی نہیں، اور جو کسی قیاس آرائی یا جو گیس ورک وہ کچھ اس کی بنا پر وہ کچھ جانتے بھی ہیں تو اس پر وہ اپنا کاروبار چمکاتا ہے، وہ ایسے کھلے عام تو نہیں بتاتا پھرتا۔ تو اپنی ایک ایک بات کے عوض وہ منہ مانگے نذرانے وصول کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرشتے کو دیکھا ہے تو انہوں نے سر عام تم لوگوں کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں تو غیب کا جو علم دیا جا رہا ہے وہ منوان تم لوگوں کو بتا دیتے ہیں، تو اس معاملے میں وہ بخل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی یہ پیغمبر ہر قسم کے عیوب یا جو بھی کہنا چاہے ہر قسم کی جو غیب کی باتیں ہیں غیوب ان کی خبر دیتے ہیں، ماضی سے متعلق ہوں یا مستقبل سے، یا اللہ کے اسماء و صفات سے، یا احکام شریعت سے، یا مذہب کی حقیقت، یا جنت اور دوزخ کے حوال سے، یا واقعات بعد الموت سے، اور ان چیزوں کے بتلانے میں ذرا بخل نہیں کرتے، نہ کوئی اجرت مانگتے ہیں تم سے۔ یہ تو بہت کیٹیگوریکل ڈفرینس ہے کہ وہ جو فرمایا وما ہوا علی الغیب بدنین، کہ وہ غیب کے معاملے میں نہ حریص ہیں اور نہ بخیل ہیں۔ 25 سے 29۔ اور یہ قرآن شیطان مردود کا قول نہیں، پھر تم لوگ کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، بالخصوص اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے، اور تم اللہ رب العالمین کی چاہت کے بغیر کچھ بھی نہیں چاہ سکتے۔ فرمایا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اور نصیحت ہے، شیاطین کا کلام نہیں، نہ ہی شیطانوں نے اسے نازل کیا ہے اور نہ ہی ان کے لائق ہے۔ یہ کتاب ہر ایک کے لیے سراسر ہدایت، نصیحت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا یہ جو سوال یہاں پہ کیا گیا ہے 26 میں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم لوگ کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے، ایک سول سرچنگ سوال جو ہم سب کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہ ہم کہاں بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا ہدف، ہمارا ٹارگٹ، ہمارا نصب العین ہے کیا؟ کوئی نصب، کوئی ٹارگٹ سیٹ کیا ہے ہم نے؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ مطلب کچھ لوگوں کو احسن الحدیث کے مقابلے میں لہو الحدیث جو ہے وہ زیادہ اپیل کرتا ہے۔ احسن الحدیث قرآن اور صحیح احادیث، لہو الحدیث بے فائدہ بے فضول باتیں۔ تو فرمایا لمن شاء منکم ان یستقیم، جو تم میں سے چاہتا ہے سیدھے راستے اس کے لیے صراط مستقیم موجود ہے۔ تو تم سب کے جمع ہونے کا انتظار نہ کرو، بلکہ خود لیجنڈ بنو، خود لیڈ کرو، یو ٹیک دا انیشیٹو، تم ڈیسائیڈ کر لو کہ میں نے سیدھے راستے پر چلنا ہے۔
تو کہا کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تو ہدایت کے بے شمار درجات ہیں، سب مل سکتے ہیں لیکن اللہ کی مرضی کے ساتھ. تم اپنے اندر طلب پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے راستے آسان کرے گا. تم سوچ لو کہ مجھے ہدایت چاہیے، اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت پہنچا کے رہے گا انشاءاللہ. قرآن جو ہے وہ ہر نقص سے پاک ہے. جس طرح نجومیوں کے پاس شیطان آتے ہیں اور آسمان کی بعض چوری چھپی باتیں ادھوری شکل میں انہیں بتاتے ہیں، قرآن مجید ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو جبرائیل امین کے ذریعے سے بغیر کسی کمی کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے. اس میں شیطان کی ذرا سی بھی دخل اندازی نہیں ہے. پھر اس روشن اور صاف راستے کو چھوڑ کر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ کیوں اس سے منہ موڑتے ہو اور اس کی اطاعت نہیں کرتے؟ تو آخرت میں کامیابی پانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے جو یہودی یا عیسائی میرے بارے میں سنے اور اس پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ جہنمی ہوگا. تو فرمایا کہ ہر کام مشیت الہی سے ہی ہوتا ہے. تمہاری چاہت اللہ تعالیٰ کی توفیق پر منحصر ہے. جب تک تمہاری چاہت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مشیت یعنی اس کی مرضی شامل نہیں ہوگی، اس وقت تک تم سیدھا راستہ اختیار نہیں کر سکتے. یہی چیز جو ہے سورہ قصص میں اس طرح بیان فرمائیے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً انسان کی آزمائش کے لیے اسے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ہدایت اور گمراہی کے واضح ہو جانے کے بعد ان دو راہوں میں سے جسے چاہے پسند کر لے. لیکن فائنل ڈٹرمینیشن کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہدایت یافتہ ہوں گے ورنہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جس کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے اندر ہدایت کی طلب سچے دل سے پیدا کرنی کہ یس مجھے اپنا بھلا چاہیے، مجھے اپنا انجام سنوارنا ہے. یہ جو کہا کہ نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی. قرآن مجید اس مفہوم میں ذکرہ یعنی یاد دہانی ہے کہ یہ انسان کی فطرت میں پہلے سے موجود حقائق کی یاد تازہ کرتا ہے. دراصل انسان فطری طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات اور توحید کے تصور سے آشنا ہے. عہد الست ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے ایک وعدہ لیا تھا، الست بربکم، اور سب نے کہا تو قالوا بلا، جی کیوں نہیں، بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں. مگر دنیا میں رہتے ہوئے اگر انسان کی فطرت پر غفلت کے پردے پڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. تو غفلت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایمان باللہ سے متعلق وہ حقائق جو ہر انسان کی فطرت میں چھپے ہوئے ہیں، فطرت میں موجود ہیں، وہ پس پردہ چلے جاتے ہیں. تو اس لیے قرآنی تعلیمات انسان جی تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جب انسانی غفلت کا جو اس کا مقصد ہے، جو اس کے توحید اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور توحید کے تصور جو ہے انسان کے پس پش چلا جاتا ہے، بیک آف دا مائنڈ چلا جاتا ہے، تو اس غفلت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایمان باللہ سے متعلق وہ حقائق جو ہر انسان کی فطرت میں موجود ہیں وہ پس پردہ چلے جاتے ہیں. تو اس لیے قرآنی تعلیمات انسانی فطرت میں موجود ان تمام حقائق کو ڈورمنٹ حالت سے، مطلب ایک اسٹیگننٹ حالت سے نکال کر پھر سے فعال یعنی ایکٹیو کرنے میں اس کی مدد کرتی ہیں. قرآن جو ہے وہ ایک ذکرہ ثابت ہوتا ہے، ایک ریمائنڈر کے طور پر انسان کو اپنا اس کی اصل، اس کی توحید، اللہ کی توحید دوبارہ اس کو ریمائنڈ کرا دیتا ہے. تو اس لیے قرآن جو ہے وہ کانسٹنٹ انسان کی زندگی میں شامل رہنا چاہیے، ایک ریمائنڈر کے طور پہ، ایک کانسٹنٹ ریمائنڈر کے طور پہ.
پھر آخر میں جو کہا کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تمہارے چاہے بھی کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہ مضمون قرآن میں بہت تکرار کے ساتھ آیا ہے، یعنی کسی انسان کو ہدایت تبھی ملے گی جب وہ خود بھی اس کے لیے ارادہ کرے اور پھر اللہ بھی اسے ہدایت دینا چاہے۔ ظاہر ہے ہر کام اللہ ہی کے اذن اور اس کی توفیق سے ہوتا ہے، لیکن ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ انسان کی اپنی خواہش اور طلب کا شامل ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی پر ہدایت مسلط نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہو تو پھر سزا اور جزا کا سارا فلسفہ ہی غلط ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہماری تفسیر مکمل ہوئی۔ بس جو شروع میں آپ سے کہا تھا کہ یہ جو شروع میں جو علامات قیامت بیان ہوئی ہیں یہاں پر، تو اس میں 6 واقعات وہ ہیں جو کہ دنیا سے متعلق ہیں اور 6 وہ ہیں جو آخرت سے متعلق ہے۔ 6 وہ جو ہیں جو پہلے 6 وہ ہیں جو پہلے سور سے متعلق ہیں، اور بعد کے 6 جو ہیں وہ دوسرے سور سے۔ تو کوئکلی بس وہ دیکھ لیجئے۔ جو پہلا ہے وہ مطلب دنیا سے متعلق ہے، جو پہلے سور سے متعلق ہے، وہ کیا ہے؟ اذا الشمس کوورت۔ پھر سیکنڈ از جب ستارے ماند ہو جائیں گے، اذا النجوم انقدرت۔ پھر تھرڈ ہے جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ فورتھ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب اونٹنیاں 10 ماہ کی حاملہ اونٹیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ ففتھ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور 6 جو ہے وہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر جوش میں لائے جائیں گے۔ اور جو نیکسٹ 6 ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ آخرت سے متعلق ہیں، یا جب دوسرا سور جو ہے وہ پھونکا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، پھر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور اس کے بعد ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، تھرڈ۔ فورتھ ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور ففتھ ہے وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور سکستھ ہے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ۔ ٹھیک ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔